वेलकम बैक। पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हुकूमत से। महज किसी से गैर रस्मी बातचीत को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। फासले कम हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। बताया पीटीआई क़यादत ने ताहाल स्पीकर ऑफिस को मुज़ाकरात के लिए कॉल की, ना मुलाकात की। हसन साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि जी हमारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता है, बातचीत जारी है, उम्मीद है बातचीत आगे बढ़ेगी। बानी पीटीआई की बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ही एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। फिर गौर साहब ने कहा कि 24 से पहले बड़े अच्छे राब्ते थे। आपको इन राब्तों का पता है, इनकी किससे बातचीत हो रही है, अगर हो रही है तो? मालिक साहब, ये राब्ते पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होते, ये मुज़ाकरात भी नहीं होते। अगर आप राब्तों की बात करते हैं तो राब्ते तो हमारे भी इनके जो है वो बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ साहिबान से हैं। वो कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं, कमेटियां बना के बैठे हुए हैं। इस बारे में यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर को कोई लेटर, कोई फ़ोन, कोई बात बिल्कुल नहीं की। एक कॉमन ऑफिस, स्पीकर का ऑफिस है। ये राब्ते पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होते, ये मुज़ाकरात भी नहीं होते। मिलते हैं हमें। स्पीकर ऑफिस जो है वो एक कॉमन प्लेस है। आज भी हम वहाँ पे बैठे थे, आज भी कईयों से जो है वो मुलाकात हुई है। कुछ दोस्त जो है वो अफसोस के लिए आए थे स्पीकर साहब की हमशीरा की वफात के ऊपर। पॉलिटिशियन मिलते हैं तो बात तो फिर सियासी हवाले से होती है ना। राब्ता कह सकते हैं, लेकिन आप इसको मुज़ाकरात नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राब्ता। हुकूमती ज़राए का कहना है पीटीआई अपने पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है। तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। पीटीआई की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई की तरफ से तश्कील दी गई थी। ये कहना ठीक नहीं कि पीटीआई ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। मोले हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। हमारी कमेटी TORs तय करेगी और हुकूमत से बात करेगी। महमूद खान अचकजई के जरिए गुफ्तगू का रास्ता निकाला तो एहसन इकबाल जैसे लोगों ने मुखालफत की थी। तरीके साहब ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार या मुज़ाकरात का पैगाम जरूर भिजवा दिया हुकूमत को। ये कहना ठीक होगा? मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। नायब वजीर आजम की बात कर रहे हैं, वो तो उन लोगों में शामिल है जो PMLN के अंदर बातचीत की मुखालफत करते रहे हैं। एहसन इकबाल जैसे लोग मुखालफत करते हैं। जब एक ब्रेक थ्रू हुआ था, राना सना के थ्रू हुआ था, महमूद खान अचकजई साहब हमारी तरफ से थे, तो उस वक्त भी जो आवाजें उठी थी PMLN के अंदर से, उसमें इन लोगों की आवाजें शामिल थी कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब ने स्टेप ये लिया था, ये 26 के डिबैकल के बाद, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि जी आप जाके बात कीजिए, अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकाल लीजिए। अब वो कमेटी अपने TORs जो है वो तश्कील देगी। 14 तारीख तक की डेडलाइन है। अगर वो बातचीत हो सकती है तो कर ले, नहीं तो खान साहब की कॉल जो है वो 16 तारीख के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज है। पाकिस्तान की तारीख में वो मकाम आ गया है कि मुल्क के मफाद को फौकियत दी जाए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत होती रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन ये एंगेजमेंट हमारी उनके साथ थी और है भी है। ठीक, अब अगर बातचीत के लिए कोई एक कॉन्डुइट है, एक रास्ता बनाया जा रहा है, तो उसको कंसिडर करने में कोई मुज़ायका नहीं है। पीटीआई से बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर कहते हैं पीटीआई से गैर रस्मी मुलाकातें जरूर हो रही हैं, कमेटियों की भी कोई मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर के घर वज़ीर आज़म या स्पीकर की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम बोले हुकूमती मेंबरान के साथ गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू हो रही है। ऑफिशियल तौर पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। पहले हमें ताने दिए जाते थे मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, हमने तो अब मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी है। फॉर्मल राब्ता ना उनकी ना हमारी तरफ से एस्टैब्लिश हुआ है, बट गैर रस्मी तौर पे गुफ्तगू किसी न किसी लेवल पे, जो अयाज सादिक साहब हैं, आपसे बहुत से लोग ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस वहां पे आ रहे और जा रहे हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू जरूर शुरू होगी, मगर अभी तक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एनी पार्टी, गवर्नमेंट, PTI और एनी अदर पार्टी। मगर मुझे ये महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द वो राब्ता एस्टैब्लिश हो सकता है। वक्त और हालात जो है उस हवाले से पॉलिसी चेंज होती है, मुल्कों की चेंज हो जाती है, तो ये तो हमारी पार्टी है। आई थिंक एवरीबॉडी शुड वेलकम इट। पहले जो हमें ताने देते थे, शुड बी हैप्पी दैट वी हैव कम अ स्टेप फॉरवर्ड। मुज़ाकराती कमेटी बनाने वाले हम खुद हैं। फायरिंग केस में एक नाम बहुत अहम है, जब सामने आएगा तो बानी के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फैसल बॉर्डर ने कहा बानी PTI ने फैज हमीद को भरपूर इस्तेमाल किया।
ان کو وزیر اعظم کی مکمل آشیرواد حاصل تھی. دونوں نے مل کر جنرل باجوہ کے اعتماد کو دھوکہ دیا. آرمی چیف کو کریڈٹ دینا چاہیے. کوئی طاقتور انصاف کے کٹہرے سے بچ نہیں سکتا. صاحب کی فائرنگ کا کیس بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ کیس. اس میں آپ کو عمران خان صاحب جن پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے وہ بھی ملیں گے. آپ ایک اور ہے جب وہ عمران خان صاحب کے سامنے آئے گا تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی. جو ایک اور کردار آئے گا فائرنگ کے اندر جو ان کا جان سے بھی زیادہ عزیز آج کے دن تو مجھے نظر آتا ہے. دیجیے ایسا ہی مورا تھا نا خان کا ایک مانسٹر بن جائے ملک کے اندر. تو وہ مانسٹر کس بیسس پہ بنا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی اس کو آشیرواد صاحب ملتی تھی. عمران خان صاحب نے ان کو بھرپور یوز کیا. طاقتور آدمی فوج کا اور وزیر اعظم ساتھ مل گئے تو باجوہ صاحب کی تو کوئی سائٹ ہی نہیں رہی. چیف انسان ہے نا, جب آنکھوں پہ بھروسے کا پردہ پڑتا ہے تو سر پھر بہت سارے کام کرتے ہیں. ابھی بیگم صاحبہ جو کام کری بھروسے کے پردے میں ہی کر رہی ہے نا. جب تک 9 مئی کا فیصلہ نہ ہو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, نائب وزیر اعظم پی ٹی آئی کو بتا دیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ 9 مئی کو آپ نے ساری ریڈ لائنیں عبور کی. مجھ جیسا مفاہمتی شخص بھی کچھ نہیں کر سکتا. 24 نومبر کو ایک اور 9 مئی کر دیا. 4 رینجرز اہلکار شہید کر دیے. حکومت نے کسی کو کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہا. سینیٹر فیصل واڈا کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ. مسکراہٹوں کا تبادلہ. صحافی نے کہا ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے. فیصل واڈا نے کہا میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں, اچھے انسان ہیں. آپ کے متعلق سوال ہوا ہے سر میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں, اچھا انسان ہے. ہمیں دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا, اب 9 مئی کے دھول بیٹھنی چاہیے. پی ٹی آئی میں کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. اسلام آباد آنے والے کسی شخص کے پاس اسلحہ نہیں تھا. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سماحی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. صارفین پر تقریباً 1.25 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 20 پیسے فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صارفین سے اضافی رقم دسمبر کے بل میں لی جائے گی. یہ اضافہ رواں مالی سال کی پہلی سماحی ایڈجسٹمنٹ میں کیا گیا ہے. اضافے کا اطلاق لائف لائن اور پری پیڈ بجلی صارفین پر نہیں ہوگا. ونٹر پیکج کے تحت اضافی بجلی استعمال پر بھی سماحی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق نہیں ہوگا. سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں 2 مختلف کارروائیاں. 7 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے میران شاہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. مقابلے میں 4 خارج ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. دوسرا آپریشن سپن وام میں کیا گیا جس میں 3 خارجی مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد امین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی افرید کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں 2 کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کیا. بلوچستان وندر میں گزشتہ روز ٹریفک حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. 6 سالہ بچی اور 4 خواتین سمیت 5 میتیں بلوچستان وندر اسپتال سے کراچی منتقل کر دی گئیں. اہل خانہ کے مطابق جاں بحق افراد اپنی بہن کی عیادت کے لیے کراچی آ رہے تھے. متاثرہ فیملی کی ایک بہن کینسر کی مریضہ ہے جو کراچی میں زیر علاج ہے. حادثہ قومی شاہراہ پر ٹرک اور کار میں تصادم کے باعث پیش آیا تھا. قتل یا خودکشی. جیکب آباد میں گھر سے خاتون کی لاش ملی. والد نے بیٹی کی موت کو خودکشی قرار دے دیا. پولیس نے قتل کے شبے میں شوہر کو گرفتار کر لیا. محمد موسیٰ بلوچ کی یہ رپورٹ دیکھیے. ٹھل کے 20 سیکشن تھانے کی پولیس کو گاؤں سوڈو بنگلانی میں خاتون کی گھر سے لاش ملی. متوفی خاتون کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی نے شوہر سے گھریلو ناراضگی پر زہریلی دوا پی کر خودکشی کی ہے. تھوڑا سا چوٹ مارا, اس نے زہر پیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عبدالرزاق بنگلانی نے غیرت کے نام پر بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہے. بیوی تھی علی حسن کی, اس نے اس کو گلا دبا کے اور زبردستی زہر دے کے کارے کا الزام لگا کے یہ قتل کیا ہے. پولیس نے سرکار کی جانب سے ASI امداد علی لاشاری کی مدیریت میں خاتون کے شوہر علی حسن بنگلانی کے خلاف بیوی کو قتل کرنے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. خاتون نے خودکشی کی ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے, اصل حقائق پولیس کو تفتیش میں ہی ثابت کرنا ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ, ARY نیوز, جیکب آباد. لاہور میں آرگنائز کرائم یونٹ کا کہنا اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پولیس کے مطابق 60 سے زائد وارداتوں میں ملوث ڈاکو
مظفر ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس ڈاکو کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی، ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ڈاکو مظفر اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار موزانہ طور پر محفوظ رہے، تاہم گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ڈاکو کے ساتھی فرار ہو گئے۔ گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ لاہور میں شیرخوار بچے اغوا کے بعد فروخت کرنے والا 12 رکنی گروہ پکڑ لیا گیا ہے۔ ملزمان نے 3 دن کا بچہ اور 16 روز کی بچی برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے خواتین سمیت گروہ کے 12 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے تفتیش میں بچوں کی خرید و فروخت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نارووال کے نواحی گاؤں خوشحال گڑھ میں 3 خواتین اور 1 بچے کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق قتل کرنے والا ملزم اکرام اسلم بھی واقعے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ قتل کا مقدمہ مقتولین کے قریبی عزیز کی مدعیت میں تھانہ ظفروال میں درج ہوا۔ مقدمہ 4 نامزد 3 نامعلوم سمیت 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ قتل کرنے والے ملزم اکرام اسلم نے خود اپنے ہاتھ اور گلے کی نسیں کاٹ لی تھیں۔ ملتان نشر اسپتال سے نامعلوم خاتون 2 روز کے نومولود بچے کو اغوا کر کے فرار ہو گئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نشر اسپتال میں کبیر والا کے رہائشی ستار کے اہل خانہ کے پاس نامعلوم خاتون بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ ستار کے مطابق نامعلوم خاتون اس کے نومولود بیٹے کو اٹھا کر پیار کرتے ہوئے وارڈ کے دروازے تک لے گئی اور موقع پا کر بچے کو لے کر فرار ہوئی۔ CCTV فوٹیج میں نامعلوم خاتون بچے کو وارڈ سے باہر لے جاتے بھی دیکھی گئی ہے۔ واقعے کی اطلاع پر تھانہ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج کی مدد سے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے ای چالان ناہندگان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ مغرپورہ میں موٹر سائیکل سوار کی مسلسل لاپرواہی پر 1,54,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار کو 86 مرتبہ خلاف ورزی پر 1,54,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار نے مسلسل 73 بار ہیلمٹ کی خلاف ورزی کی۔ CTO لاہور امارہ اطہر نے بتایا کہ 9 بار ٹریفک سگنل، 3 بار 1 وے اور 1 بار لین لائن کی خلاف ورزی کی گئی۔ موٹر سائیکل کو تھانے بند کروا دیا گیا۔ چالان جمع کرانے کے بعد موٹر سائیکل حوالے کی جائے گی۔ کسی بھی موٹر سائیکل سوار کو ہونے والا یہ سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ ٹریفک رولز کی 19 خلاف ورزیوں پر ای چالان کا سلسلہ جاری ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ گلیات میں تیندوے جنگل سے آبادیوں کی طرف نکل آئے ہیں۔ مری روڈ اور دیگر جگہوں پر تیندوے دیکھ کر شہریوں میں خوف ہراس پھیل گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گلیات کے علاقوں سمندر کوٹھا، کسالہ اور کٹیلیا میں تیندووں نے حملہ کر کے درجن بھر بکریاں بھی مار ڈالیں۔ گلیات نگری والا کی مختلف آبادیوں میں تیندوے کی موجودگی نے دہشت پھیلا رکھی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ محکمہ وائلڈ لائف کو کئی بار خطروں سے آگاہ کیا گیا لیکن اب تک عملی اقدامات نظر نہیں آئے۔ 10 سال کی سارہ شریف قتل کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ لندن کی عدالت نے مقتول سارہ کے والد عرفان شریف اور سوتیلی ماں بینش بطول کو مجرم قرار دے دیا۔ عدالت مجرم عرفان شریف اور بینش بطول کو منگل کو سزا سنائے گی۔ بچی سارہ کے والد عرفان شریف نے سارہ پر ظلم کا ذمہ دار اپنی اہلیہ بینش بطول کو ٹھہرایا تھا۔ دوران سماعت عرفان شریف نے سارہ کو آئے زخموں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عرفان شریف نے سارہ کو آہنی راڈ اور کرکٹ بیٹ سے مارنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ عرفان شریف نے سارہ پر گرم پانی ڈالنے اور استری سے جلانے سے انکار کیا تھا۔ سارہ کی سوتیلی ماں بینش بطول اور چچا فیصل ملک تشدد اور قتل سے انکار کرتے رہے۔ مقدمے میں جرح کے لیے بیان بھی نہیں دیا۔ 10 سال کی سارہ شریف کی لاش گزشتہ سال 10 اگست کو وکنگ میں گھر سے ملی تھی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں غزہ میں فوری غیر مشروع جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غزہ جنگ بندی قرارداد کی منظوری کے لیے 193 میں سے 158 ووٹ پڑے۔ امریکہ، اسرائیل اور دیگر 7 ملکوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 13 غیر حاضر رہے۔ چیمپئنز ٹرافی پر مذاکرات کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی دبئی میں موجود ہیں۔ ICC اور BCCI سے مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB اپنے 2 ٹوک موقف پر قائم ہے۔ ایونٹ کا فیصلہ ICC اور BCCI کو کرنا ہے۔ ICC کو پھر واضح کر دیا گیا پاکستان اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا تنازع حل ہوا نہیں۔ بھارتی میڈیا نے T20 ورلڈ کپ 2026 پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کو ڈرانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے لیکن بھارتی میڈیا ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BCCI فیوژن ماڈل پر راضی لیکن ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بھارت 2026 ورلڈ کپ میں پاکستان سے گروپ میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا لیکن اگر پاکستان سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچتا ہے تو میچز بھارت میں ہی ہوں گے۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے دھمکیاں لگانا بھی شروع کر دیں۔
کہا اگر پاکستان ICC ایونٹ میں بائیکاٹ کرتا ہے تو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے ICC میٹنگ میں فیوژن ماڈل پیش کیا تھا جس کے مطابق 3 سال تک پاکستان بھارت میں کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ پاکستان اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ کبھی نہیں کہا کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا میرا نام لے کر فیک نیوز چلا رہا ہے۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ہمیشہ ایونٹ پاکستان میں کرانے کا حامی رہا، یہی بات دبئی میں ہوئی تقریب میں بھی کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 کے لیے سنچورین پہنچ گئی ہے۔ کھلاڑی آج سپر سپورٹس پارک میں پریکٹس کریں گے۔ میزبان ٹیم نے گرین شرٹس کو پہلے T20 میں 11 رن سے ہرایا۔ 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی۔ دوسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ٹیسٹ کوچ جیسن گلیسپی کے نائب ٹم نیلسن کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ نیلسن نے غیر ملکی ویب سائٹ سے بات چیت میں کہا کہ میرے معاہدے کی تجدید نہیں کی گئی، ٹیم کے ساتھ اچھا کام چل رہا تھا لیکن بتایا گیا کہ اب میری ضرورت نہیں۔ نیلسن کے فارغ ہونے سے گلیسپی کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ گلیسپی آئندہ ہفتے پاکستان ٹیم کو جنوبی افریقہ میں جوائن کریں گے۔ پاکستان جنوبی افریقہ سیریز میں 2 ٹیسٹ کھیلے گا۔ پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے سنچورین میں شروع ہوگا۔ 67ویں نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ جناح اسٹیڈیم گجرانوالہ میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام 67ویں نیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ ریسلنگ چیمپئن شپ 6 دسمبر سے 8 دسمبر 2024 تک جاری رہی۔ چیمپئن شپ میں آرمی، وابڈا، ریلویز اور دیگر ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ مقابلوں میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP، اسلام آباد اور آزاد جموں کشمیر کی ٹیمیں بھی شامل ہوئیں۔ پولیس، HEC اور دیگر ٹیموں نے بھی ایونٹ میں حصہ لیا۔ 169 پوائنٹس کے ساتھ آرمی ریسلنگ ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سعودی عرب کو فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی مل گئی ہے۔ 5 شہروں کے 15 اسٹیڈیم میں مقابلے منعقد ہوں گے۔ 2030 کے ایونٹ کی مشترکہ میزبانی مراکش، پرتگال اور اسپین کو دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور 2 طرفہ تعاون کو مختلف شعبوں میں بڑھانے اور مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر معیشت، ترقیاتی تعاون اور علاقائی استحکام کے معاملات شامل بحث آئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں جرگوں کا انعقاد پاک افغان سرحدی علاقوں قمردین کا ریز اور ونزا کے عمائدین کے ساتھ جرگوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ IGFC بلوچستان نارتھ میجر جنرل عابد مظہر قمردین، کئی علاقے عمائدین اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ قبائلی عمائدین نے بارڈر مینجمنٹ اور امن و امان کے قیام میں پاک فوج اور FC بلوچستان کے کردار کو بھی سراہا۔ IGFC نے منزاکئی میں واقع FC پبلک اسکول کا دورہ کیا اور طلباء اور مقامی نوجوانوں سے ملاقات بھی۔ انجان شہر میں پراسرار ماضی کی کھوج، ہالی ووڈ سٹار کاسٹ ایکشن فلم مین ود نو پاسٹ کا ٹریلر جاری۔ یادداشت کھو دینے والے جنگجو کی کہانی اگلے مہینے پردے پر سجے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔